إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ابھی چند دنوں میں نیا سال شروع ہونے والا ہے. مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا،
जनवरी में पहला लफ्ज़ जीम है और जीम से जानवर बनता है। उस रात में जितना जिना और शबाब कबाब शराब इस्तेमाल होती है पूरा साल उतना नहीं होता, उतनी बेहयाई। हमारा मुसलमान भी शरीक होता है। क्यों? दीन मालूम नहीं। दीन क्या है? दीन किसे कहते हैं, शरीयत किसे कहते हैं? आज हर चीज़ जानने की कोशिश करता है मुसलमान, लेकिन दीन के बारे में मालूमात करना नहीं चाहता। दीन क्या है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन जो है ना वही इस्लाम है, वही मिल्लत है। और अल्लाह के यहाँ से जब भी आया है कोई दीन, वो दीन इस्लाम आया है। हज़रत आदम को भी वही दिया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही दिया गया। ऊपर से जो नाजिल हुआ वो दीन इस्लाम। उसके अलावा अल्लाह को कोई पसंद है ही नहीं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर कोई हराम की औलाद, जिसका दिमाग खराब हो, जिसका खाना हराम हो, जिसका पीना हराम हो, जिसे इस्लाम अच्छा ना लगे, उसने दूसरे धर्म को इख्तियार कर लिया, तो अल्लाह कहता है उसका वो धर्म हमारे नज़दीक नहीं चलेगा। ये दुनिया में भी होता है। अब जो 500 की नोट है ना, उसके मुकाबले में पहले की जो 500 की नोट थी कितनी बड़ी थी? बड़ी थी नहीं थी? कितनी शानदार थी। लेकिन लाओ आज चलाने के लिए चलेगी? तेरा दिमाग खराब है। केले वाले से पूछो 10 के नोट, 500 के 10 नोट दूंगा, एक केला दे दो, वो कहेगा कोई और नहीं मिला तुझे? अरे भाई वो भी तो करेंसी है, ये भी तो करेंसी है, लेकिन वो मनसूख शुदा करेंसी है, राइजुल वक्त नहीं है, नहीं चल रही है, बंद हो गई है। तो बंदशुदा चीज को ले जाकर चलाने की कोशिश कीजिएगा तो मुजरिम की तरह पकड़े जाएगा, सजा का मुस्तहिक होगा। अल्लाह जहन्नम में ठोंस देंगे। तो मेरे भाइयों, दीन जो है उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम मिल्लत है। किसे कहते हैं इस्लाम? अकाइद और बुनियादी आमाल का नाम इस्लाम है। अकाइद क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह पर ईमान लाना, मानना, रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अकाइद और बुनियादी अमाल। बुनियादी अमाल कहें जिसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये अकाइद और बुनियादी अमाल दोनों का नाम इस्लाम है, ये कभी नहीं बदलते। हज़रत आदम भी वही दावत, अल्लाह एक है, उनके ज़माने में भी नमाज और रोज़ा, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी वही। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना, बुतहाए मक्का, आमिना का दुर्र यतीम तक जितने दीन नाजिल हुए हैं वो सब एक हैं। उसमें कोई तब्दीली, उसमें कोई तबद्दुल, तगय्युर, बदलना नहीं होगा, सब एक। हाँ, शरीयतें अलग अलग,
حضرت آدم کی شریعت الگ، نوح علیہ السلام کی شریعت الگ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ جاجی تم نہ معلوم نہیں، ہمیں شریعت طریقت جانتے، تم نہ معلوم ہو شریعت کسے بولتے ہیں؟ حالانکہ وہ الو کے پٹھے کو خود معلوم نہیں کہ شریعت کس پرندے کا نام ہے۔ محرم کو چھوڑ کر جنوری کو پہلا سال منانے والا، اسے کہاں پتا چلے گا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ کس مسجد کے ذمہ دار کا نام ہے شریعت؟ شریعت کہتے ہیں احکام کی تفصیل۔ اب ہر نبی کی احکام کی تفصیل ان کے زمانے کے اعتبار سے الگ الگ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح جائز تھا، لیکن فرق ایک تھا، ایک وقت پیدا ہونے والوں کے ساتھ نہیں، ایک بار پیدا ہو گئے وہ دونوں بھائی بھائی، دوسرے دن جو پیدا ہوئے اس کا نکاح پہلے والی لڑکی کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں ایک ماں باپ سے جو اولاد ہوگی ان کا نکاح حرام، چاہے وہ ایک بار پیدا ہو یا 1 سال میں پیدا ہو یا 2 سال میں پیدا ہو یا 10 سال میں پیدا ہو یا بڑھاپے میں پیدا ہو۔ یہ ہے تفصیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا، لا کے ایک جگہ رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، سفید لال نہیں، کسی کو نظر نہیں آئے گی جلا کر بھسم کر کے چلا جائے گی۔ حضور کے زمانے میں ہمارے لیے خود استعمال کرنے کی اجازت ہے، دو انسانوں کو دو، آگ نہیں آئے گی، تفصیل الگ الگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی جو مہینہ ہے محرم الحرام، فقہا نے لکھا ہے کہ محرم کی مبارکباد دینا مستحب ہے۔ کیا؟ کس طریقے سے دینا؟ 1445 ہجری محرم مبارک ہو، جنوری میں بولتے نہیں، 1445 ہجری دیکھو، یہ جو سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینے اللہ نے بنایا۔ جب سے آسمان اور زمین ہے اس وقت سے 12 مہینے ہیں۔ کہاں ہیں؟ لوح محفوظ میں طے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 اسنان کہتے ہیں 2، عشرہ کہتے ہیں 10 اور 2 12۔ عربی میں 12 کو 12 کہتے ہیں۔ 12 شہرن، سال کے 12 مہینے اللہ کے نزدیک طے ہیں، پہلے سے بھی آخر تک بھی رہیں گے۔ تو سال کے 12 مہینے کون بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ رات اور دن کو بدلنے کی طاقت اللہ کے نزدیک ہے کوئی جو دن کو رات بنا دے، رات کو دن کر دے؟ ہے بھائی؟ آیات قدرت ہے، اللہ کی قدرت انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو 12 مہینے اللہ نے بنایا، بولو بھائی 12 مہینے اللہ نے بنایا۔ یاد بھی ہونا نہیں ہونا ہمنا۔ پہلا شروع ہوتا ہے محرم سے، محترم لوگوں سے، اینڈ ہوتا ہے ذی الحج پر۔
اس میں بھی قربانی اس میں بھی قربانی. آج ہمیں قربانی سنے تو بھاگتی. بقرعید میں 8 لاکھ کا بیل ڈال کر سمجھ گیا میں نے قربانی دے دی، بس اس کا نام قربانی ہے؟ اس کا نام تو ریاکاری ہے. 8 کروڑ کا ایک بکرا لے کے قربانی دے رہا ہے. اگر 8 کروڑ میں 20,000 کا ایک بکرا لے گا تو کتنا گوشت ہوگا؟ قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کو کھلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو کھلانے کے لیے. ایک بکرے میں زیادہ گوشت رہے گا، 100 بکروں میں زیادہ گوشت ہوگا. غریب کا نفع کس میں ہوگا؟ 1 میں 10 میں. ایک کاٹے گا تو 2-3 پیس ڈال کو بیچتا. لو کیا ہوگا 2-3 پیسوں سے کیا ہوگا؟ 1/4 کلو گوشت آدمی لے آئے گا تو اس میں تو 10 پیس آئیں گے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے تو 10 ہو جائیں گے. ابھی نہیں جو دے رہا ہے 1 ہڈی 1 ٹکڑا. تو میرے بھائیوں، محرم کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ چھین کے جا رہا ہے. ہر نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ زندگی کا سال ختم ہو رہا ہے. تو 12 مہینے اللہ نے بنایا. اس کے نام رمضان کا نام اللہ نے خود دے دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا، قرآن اتارا. تو رمضان اللہ نے خود کہا تو یہ مہینہ طے اللہ نے نام دے دیا. بقیہ مہینے جو ہیں حدیثوں میں اللہ کے رسول نے دوسرے مہینوں کے نام بیان کیا ہے. ذی الحج ہے، محرم ہے، ذی قعد ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولی ہے، جمادی الاخری ہے، رجب ہے، شعبان ہے. شعبان شہر اللہ، شعبان اللہ کا مہینہ ہے. حدیثوں میں آئے. تو نام اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا اور مہینوں کو اللہ نے طے کیا. تو وہ مہینے اور نام یاد رکھنا کہ انسانہ جو نامہ دی وہ یاد رکھنا. کون سا مہینہ جی ہے؟ کیا بھائی کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ عید کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ ہے. دیکھو اگر مہینے نہ ہوتے، تاریخ نہ ہوتے تو ہمارا بہت نقصان ہو جاتا. کون پہلے ہے کون بعد میں ہے مشکل. شادیوں کی تاریخ کیسے مقرر کرتے؟ مرنے والوں کی تاریخ کیسے یاد رکھتے؟ یہ تو تاریخ شروع سے چلی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تاریخ تھی. لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کے 100 سال بعد یہ چیز ہوئی، 200 سال بعد یہ ہوئی، 300 سال بعد یہ ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگنے کے بعد طوفان نوح کے اتنے دنوں بعد یہ قصہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. یہ تو تاریخ ہے. حضور کے زمانے میں بھی تاریخ تھی. حضور کی بعثت کب ہوئی؟ وہ ابرہہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اس کے 50 دن بعد. مستقل طریقے پر جو تاریخ طے ہوئی وہ حضرت عمر نے طے کی
رضی اللہ عنہ، اس محرم کی پہلی تاریخ ہی کو حضرت عمر شہید ہوئے۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والا صحابی حضرت عمر معمولی حیثیت کے مالک نہیں تھے بھائی، وہ تو مراد رسول تھے، اللہ کے رسول نے انہیں مانگا تھا اللہ عمر عطا فرما۔ حضرت عمر سے اسلام کو تقویت ملی، طاقت ملی۔ کیسے؟ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے چھپ کر گھروں میں نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر ایمان لائے، حرم میں نماز ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، تقویت ملی، قوت۔ اللہ کے نزدیک ان کا اتنا مقام تھا، اگر کوئی رائے پیش کرتے تو بعض چیزیں حضرت عمر کے موافق آیت نازل ہوئی، جو حضرت عمر بول رہے ہیں وہی ہو بہو اللہ نازل کر رہا ہے۔ ایک حضور کے پاس جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا؟ لَئِنِ اتَّخَذْتَ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ یہاں نماز پڑھے، طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز مقام ابراہیم کے بعد۔ کہاں ہے وہ مقام ابراہیم؟ حتیم کی طرف، جہاں جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان ہیں وہ مقام ابراہیم ہے۔ تو ادھر حضرت عمر نے یہ رائے پیش کی، قرآن کا نزول ہوا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور حضور سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، امہات المومنین ازواج مطہرات کے پاس مسائل پوچھنے لوگ آتے ہیں، آنے والا اچھی نیت کا بھی مالک ہوگا، آنے والا برا بھی ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ پردے کے ساتھ پوچھا جائے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کے ساتھ پوچھا جائے۔ ادھر آیت نازل ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر کوئی امہات المومنین سے پوچھنا ہے تو پردے کے اوٹ میں رہ کر پوچھو۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والا صحابی عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کب ہوئی؟ 1 محرم کو، پہلی تاریخ۔ تو یہ جو تاریخ بنتی ہے، بعض لوگ سورج سے تاریخ بناتے ہیں، بعض لوگ چاند سے بناتے ہیں، بعض لوگ موسموں سے بناتے ہیں، بعض لوگ موسموں سے تاریخ بناتے ہیں۔ سورج سے تاریخ بنی، اس کے نام بتائے جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں۔ چاند سے تاریخ لی گئی، اس کے نام رکھا گیا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ چاند سے جو تاریخ بنتی ہے اس کے مہینوں کا نام یہ ہے، سورج سے جو تاریخ بنتی ہے اس کے مہینوں کا نام وہ ہے۔ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی یاد نہیں رکھے تو پوری امت گناہگار۔
تو ایک چاند سے، ایک سورج سے، بعض لوگ موسموں کے اعتبار سے بھی تاریخ بناتے ہیں، بکرمی تاریخ. لیکن اللہ نے چاند کے ذریعے تاریخ رکھا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے ارکان اس میں شامل ہیں، بہت سارے. رمضان کا روزہ کب سے شروع ہوگا؟ چاند دیکھ کر. تراویح کب سے پڑھیں گے؟ چاند دیکھ کر. حج کب کریں گے؟ ذی الحج میں کریں گے. اب دیکھو اس میں فائدہ کیا ہے. حج کا مہینہ کب بھائی؟ دسمبر میں. حج کا مہینہ کب بھائی؟ دسمبر میں. نہیں بول سکتے. حج کا مہینہ کب ہے؟ ذی الحج میں. اسلامی اعتبار سے جو تاریخ چاند سے لی گئی ہے اس میں وہ تاریخ سردی میں بھی آئے گی، گرمی میں بھی آئے گی، وہ مہینہ دھوپ میں بھی آئے گا، وہ مہینہ برسات میں بھی آئے گا، وہ مہینہ لوح میں بھی آئے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے ہر موسم کے اندر عبادت کرے، انہیں نیا لطف حاصل ہو. گرمی کے موسم کے روزوں کا مزہ الگ، سردی کے موسم کا روزہ الگ، برسات کے موسم کا روزہ الگ لذت. اگر جنوری فروری چاند سورج کے حساب چلتے تو ہمیشہ گرمی ہی میں جل کے مر جاتے. رمضان ہمیشہ گرمی میں آ رہا ہے، اپریل میں آ رہا ہے. لیکن اللہ نے احسان کیا کہ چاند سے. تو میرے بھائیوں یہ جو محرم شروع ہو رہا ہے یہ منحوس مہینہ نہیں ہے. کہیں ہم کوئی گھر نہیں بنائیں گے، شادی نہیں کریں گے، دوستی نہیں کریں گے، گاڑی نہیں خریدیں گے، حافظ اوپننگ نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ مریں گے. کیوں بھائی؟ ارے بھائی محرم کے معنی حرمت، عزت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. برکتوں والے مہینے کو تو خود منحوس بنا رہا ہے. منحوس، نحوست تیرے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین، منبہات میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے واقع لکھا. ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت دنوں میں افضل دن کون سا ہے؟ مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنوں میں افضل دن جمعہ ہے. کیوں؟ پانی کی نہیں نہالے کو دیر سے مسجد کو آپ کو دو ٹھونگا مار کو جا کو بریانی کھاتی تو سست ہوں گری. دنوں میں افضل دن جمعہ، مہینوں میں افضل رمضان، اعمال میں افضل عمل 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنا. اب یہ پوچھنے والا ان سے جواب سن لیا. 3 دن کے بعد آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. حضرت علی سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا. بعض لوگ کھکرنے بھی کرتے نہیں کرتے، یہاں پوچھ لیتے ہیں حضرت یہ مسئلہ کیا، پھر فلاں حضرت ایسا بولے، تمہیں کیا بولتے؟ ارے تجھے کرنا کیا ہے؟ خالی کیڑےش نکالتا رہتا یا کچھ کرتا بھی؟ بھئی عمل کرنے والے کے لیے ایک مضبوط آدمی بول رہا ہے، اس کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے. ہاں دینی بات کوئی ڈاکٹر بتا رہا ہے تو اب تم دوسروں سے پوچھ سکتے ہو کیونکہ اس کا فن نہیں ہے. دین کو وہ کہاں جانے؟ دین علماء سے پوچھو.
اگر کسی عالم نے، مضبوط ٹھوس عالم نے مستند بات پیش کر دی تو آپ کہیں اور جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو عمل کرو۔ تین دن کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ کر پوچھا کہ یہ باتیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یوں پوچھا گیا تھا، انہوں نے اس کا جواب یوں دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میرے بھائی سن، مشرق اور مغرب کے سارے علماء، سارے مفتی، سارے حکماء، سارے فقہا، ان کے جواب سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ شاندار جواب ہے۔ اس کے ساتھ میری ایک اور بات سن، یہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بہترین بات ہے، وہی جواب بہترین جواب ہے، ایسا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ شاندار دنوں میں جمعہ، مہینوں میں رمضان، عمل میں 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، شاندار جواب، بہترین جواب۔ حضرت علی نے فرمایا اس سے شاندار جواب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ میری ایک بات سن، عمل میں سب سے افضل عمل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے۔ ابھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، بیانات ہم کرتے ہیں، اللہ کے پاس قبول ہو گیا تو نور علی نور، بیڑا پار۔ تو حضرت علی نے فرمایا اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس عمل کو اللہ قبول کر لے، اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے۔ ہائے ہائے، یہ اور مہینوں میں افضل مہینہ وہ ہے، حضرت علی نے فرمایا میری ایک بات یہ ہے کہ افضل مہینہ وہ ہے جس مہینے میں بندے کو اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ حضور کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا سبحان من لا تراہ العیون ولا تقالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار۔ اس نے اللہ کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جاؤ بیت المال کے خزانے میں دیکھو کیا ہے۔ وہ بیت المال کے خزانے کے خزانچی تھے انہوں، حضرت بلال، حالانکہ کچھ بھی اس میں ہوتا نہیں تھا، جو بھی آتا دے دیتے۔ بھاگ کر گئے، یا رسول اللہ سننے کا ایک ڈلہ ہے، لاؤ اٹھا کے لاؤ، اسے دو۔ اس نے اللہ کی اتنی بہترین تعریف کی ہے، اتنی بہترین تعریف کی ہے، اے اللہ تو وہ ذات ہے جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ ہائے، تو حضرت علی نے فرمایا مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرے۔ اور دنوں میں افضل دن وہ ہے جس دن دیکھو افضل دن وہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، افضل دن وہ ہے جس دن اس آدمی کی موت آئے، وہ اللہ کے پاس جائے تو اس کا دل ایمان سے منور ہو۔ دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو کیا پھر
تو بہرحال تو میرے بھائیو، یہ جو محرم کا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ خرافات کو چھوڑو، بدعات کو چھوڑو، صحیح اسلام پر چلنے کی کوشش کرو، اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میرے بھائیو، عقل کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن تو جانا ہے اللہ کے پاس، ہاں بھائی۔ تو عزت والا مہینہ ہے، کوئی کام کرنا ہے کرو۔ اللہ کے رسول نے اپنا نکاح محرم میں کیا ہے، جو نبی کو معلوم نہیں تھا یہ منحوس مہینہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح محرم میں کیا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمل کریں گے؟ اللہ ہمارے اس ارادے کو قبول کرے۔ اللہ اس دنیا سے ضلالت کو ختم کرے، رسومات کو ختم کرے، امت کی رہنمائی فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دربار میں اسے قبول کر لے۔ تو حضرت عمر کی اس 1 تاریخ کو شہادت ہوئی، حضرت عمر شہید ہو گئے۔ عمر 60 پر 3 سال۔ حضور کا انتقال ہوا عمر 60 پر 3۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا عمر 60 پر 3۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا عمر 60 پر 3۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا عمر 60 پر 3، 63 سال، 63۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی عمر 63۔ دیکھو عمر بھی نبی کی عمر۔ تو حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، مظلومانہ شہادت، جکڑ کر گھیرا ڈال کر مارا گیا تھا۔ مظلوم، شہید مظلوم، گھر کے اندر بند کر دیا گیا تھا، باہر نہیں آ سکتے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ظالم نے حملہ کیا، خون اوڑ کر قرآن کے صفحے پر گرا۔ کل وہ قرآن کا صفحہ اور اللہ کا کلام حضرت عمر کی شہادت پر گواہی ہے۔ حضرت عثمان کے شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ۔ حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، چچا زاد بھائی، حضور نے پالا پوسا، تربیت کی، بڑا کیا، اپنی بیٹی سے نکاح کروایا۔ حضور کی 11 بیویاں اہل بیت، حضور کے 3 داماد اہل بیت، حضور کی 4 لڑکیاں اہل بیت، حضور کے 3 یا 4 بیٹے اہل بیت، حضور کے جتنے نواسے نواسیاں سب اہل بیت۔ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، علم القرآن و محبتی و محبت اولادی۔ لوگوں قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد میرے خاندان سے محبت سیکھو۔ تو حضور کے اہل بیت سے محبت اچھی بات ہے، محبت کرنا چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے، تو حضرت علی، ان کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ جب تک حضور کی بیٹی، حضور کی جگر گوشہ، جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، حضرت علی نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔
ان کے انتقال کے بعد موقع بموقع حضرت علی کی 9 شادیاں ہوئی ہیں، 9 انتقال ہو گیا پھر نکاح کر لیا، انتقال ہو گیا نکاح کر لیا۔ 9 بیویاں، 14 لڑکے، 17 لڑکیاں، ایک پورا شادی محل بک۔ حضور کے جو نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی 4 اولاد ہوئی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور اس وقت میں کیا حالات پیش آئے، اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ کیسے ہوئے، اس کے بعد حضرت حسین کیا ہوئے، ان کے ساتھ کیا حالات آئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ جمعہ اللہ تعالی ہم تمام کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بیان شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لو۔ بیان کے وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرو، سامنے کھڑے ہو کر کھڑے اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے تہجد میں رکعت باندھا ہے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو کہیں پیچھے جا کر پڑھ لو بھائی۔ اب یہ بات نہ سب کب معلوم شروع میں آئے تو معلوم ہوتی دو۔ نماز کب پڑھنا، جنازے کو کندھا کہاں سے دینا، یہ گھر بیٹھے معلوم نہیں ہوتے بتا۔ جمعہ میں آئے گا، یہ کون تمہارے بھائی سناتی ہیں، نہیں تو چاچا سناتی ہیں، کون بولتی ہے بات، مسجد کا امام سنائے گا، بتائے گا، اس سے بڑا کوئی محسن ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بھئی مسلمانوں سے گزارش ہے، مسلمانوں سے احکام انہی کے لیے ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے اسی پر نماز ہے، اسی پر روزہ ہے، اسی پر زکوٰۃ ہے، اسی پر حج ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس پر کوئی نہیں۔ گھنٹہ ہلائے، پیشاب پی لے، درخت کی پوجا کر لے، چاند کے سامنے کھڑا ہو جائے، سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے، نیچے سر کر دے، اوپر پیر کر دے، جو چاہے کر لے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائیو وقت کی قدر کرو۔ اللہ نے جو زندگی دیا ہے اس کی قدر کر لو۔ اسلام جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کرو۔ ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو۔ ہاں بھائی کریں گے بھائی، اللہ قبول فرمائے، جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ سنو۔ مسئلہ یہ ہے، آپ پہلے بھی بار بار سنے ہوں گے لیکن تھوڑی اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور رمضان میں مرنے والے سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں، اور کیا ہے بھئی حدیثیں ہیں، حدیثوں میں آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جتنے حدیثیں جمعہ اور رمضان میں مرنے والے کے بارے میں آئی ہیں سب ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے فضائل کی جتنی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ سب کس کے لیے ہے؟ متقی مومنین کے لیے ہے، نیک بندوں کے بارے میں ہے کہ سوال نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، سب ان کے بارے میں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی زنا میں، شراب میں گزار کر جمعہ میں مر گیا، اس سے سوال جواب نہیں ہوتا کہ
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی تو ٹھکائی ہو جائے گی. کہاں سے؟ غسل کے بعد سے شروع. اس کے واسطے جنازے کی نماز کے بعد دکھاؤ نہ کو بولتے ہیں تو کئی کو عذاب شروع. ایک میت کو غسل دینے کے بعد جنازہ کی نماز ادا کرنے کے بعد لے جانے لگے تو میت ہلنے لگا تو لوگوں نے کہا زندہ ہے. صحابی یا تابعی تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ زندہ نہیں ہوا، عذاب جلد شروع ہو گیا، قبر میں رکھنے سے پہلے عذاب شروع ہو گیا، اس سے عذاب ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو فضیلت کی جو روایتیں ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے ہے. نیک لوگ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، فرشتے آ کر نہیں پوچھیں گے من ربک، سوال نہیں ہوگا. یہ کوئی بات نہیں، سوال ہوگا. کافروں سے بھی سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، سوال ہوگا. 3 سوالوں کے جواب دینا ہے، تیاری کرو. اسی کی تیاری کے لیے 60 سال کی زندگی ہے. کیا 60 سال بھی ہمیں مسجد میں بیٹھ جائیں، کپڑا بن لے گو، رمضان میں بیٹھتی نہیں تھے گوشہ کپڑا بن لے، ادھر بھی ادھر بھی نیچے بھی اوپر بھی سب کپڑے یہاں سے وہاں تک. کون جی انہوں کپڑے بن لے بیٹھ گئی، انہوں اعتکاف والے کیا کر رہے ہیں، اندر لیپ ٹاپ میں کام کر رہے ہیں. ان کے ساس کا گھر ہے، کپڑے بنا لے کو، بن لے کو، روما بنا لے کو، مزہ کرو. کپڑے جو بنائے جاتے تھے وہ حضور کے لیے تھے، تیرے لیے نہیں. آج کوئی کپڑوں کی ضرورت نہیں، ایسے بیٹھو. کیا بول رہا تھا بھائی، بات ذہن سے نکل گئی. تو بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو جمعہ کے دن مرنے والوں کی جو فضیلت ہے وہ نیک مومنین، نیک بندوں کے بارے میں وہ احادیث کے مصداق ہیں. اور سب نے اس لیے سب نمازیں پڑھنا، اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ جو چاہ رہا ہے. ہاں یہ جو زندگی ہے نا ہماری، یہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے. یہاں آخرت بنے گی، یہاں نہیں بنے گی تو آخرت میں جا کر آخرت کو نہیں بنے گا. گاڑی کہاں بنتی سو بیت الخلا میں، گیارج میں گاڑی بنے گی تو روڈ پر چلے گی، گیارج میں نہیں بنے گی تو روڈ پر نہیں چلتی، چاہے ڈرائیور کتنا شاندار ہو. ابھی تو یہ جو زندگی ہے ہماری آخرت کو بنانا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا، نہیں مجھے آخرت بنانا ہے. پیشاب کو بھی جاتا نہیں، پخانے کو بھی جا رہا نہیں، گھر والوں کو کھانا بھی لا کر ڈالنا ہے، گھر بھی نہیں بنا. بھائی سب کر گھر بھی بنا، یہ ضرورت ہے. اے سی بھی ڈلا، یہ ضرورت ہے. کار بھی خرید، یہ ضرورت ہے. پیشاب کو بھی جا، یہ ضرورت ہے. بریانی بھی کھا، یہ ضرورت ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے آخرت کو بنانا ہے. آدمی جاب کو جا رہا ہے، حافظ گیا ہے تو کیا واسطے بھائی، کیا واسطے؟ کام کرنے کے واسطے. حافظ میں کام کرنے کے واسطے گیا ہے. پیشاب کو آیا تو جاتا نہیں جاتا. کون تو کیا جی پیشاب کرنے وہاں گئے تھے حافظ کو، ایم جی روڈ میں حافظ ہے اس کے، اب پیشاب کرنے گیا. پوچھتی کون تو بھی گھر چھوڑ ڈال کو پیشاب کرنے حافظ کو گئے تو، ارے گدھے وہ میری ضرورت ہے. چاہ منگا کو پی رہا ہے، چاہ پینے حافظ کو گئے سو. ارے حافظ کو گئے سو کام کرنے کے واسطے، چاہ ضرورت ہے. پان کھانے کی عادت تھی، پان منگا کے کھایا. کوئی کش لگا رہا ہے، عادت ہے. سگریٹ پینے وہاں چلے گئے سو. کون تو پوچھتا بیوقوف نہیں پوچھتا، کیوں وہ سب ضرورت ہیں. ایسے ہی اس کا مطلب ہے نہیں کہ 60 سال بھی مسجد میں بیٹھ جاؤ. نہیں، گھر بھی بناؤ، ضرورت ہے. شادی بھی کرو، اولاد بھی ہو، ان کی شادیاں کرو. گھر ضرورت ہے، مال ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے.
کپڑے پہن لے سکا ننگا ہوگا آگے بڑھے گا کہیں کہ تو مجھے عبادت کرنا ارے بھی کپڑے بھی ضرورت ہے سطر چھپا کر پڑے گا تو نماز ہوگی ورنہ ننگے کی نماز نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھائی خیر آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آخرت کو شاندار بنانا ہے تو اللہ کے گھروں کے لیے تعاون کرتے ہوئے جاؤ یہ بہت بڑا ہمارے لیے کار خیر ہے آخرت میں ذخیرہ ہے جتنے بھی اللہ کے گھر چل رہے ہیں کام ہو رہا ہے اور اخراجات کے لیے مانگا جا رہا ہے تو جہاں بھی جاؤ تو ایسی چیزوں میں آگے بڑھو دل کھول کر دیتے ہوئے جاؤ دیتے ہوئے جائیں گے بھائی اللہ ہمیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق